वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट जो हम लेकर आए हैं वो ये है कि मोस्टली जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जो है बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी जो है फेस करनी पड़ती हैं लोगों को, जो कि टूरिज़्म के हवाले से होती हैं। और ऐसे में टूरिज़्म के से रिलेटेड ही हम लोग आज अपना सेगमेंट लेकर आए, जिसमें हम टूरिज़्म के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान से रिलेट होकर काम कर रही हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। हमारे साथ आज जो मौजूद है वो अब्दुल्ला रियाज हैं, जो कि टूरिज्म ट्रैवल एजेंट है, अपनी कंपनी रन कर रहे हैं तुर्की के अंदर। और जिस तरीके से हम उनसे इनके एक्सपीरियंस के हवाले से भी जानेंगे कि तुर्की के अंदर आपने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलने का क्यों सोचा और क्यों जो है इस बारे में आपने तमाम चीज़ों को लेकर पाकिस्तानियों के हवाले से बड़े मुश्किल होती है, होटल रिजर्वेशन करनी हो या दीगर चीज़ों के बारे में क्यों ना काम करना हो। तो जो लोग होते हैं जो कि बाहर जाना चाह रहे होते हैं या बाहर ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो अब्दुल्ला, पहले तो वेलकम करूँगी शो के अंदर कि आप प्रोग्राम के अंदर आए। सबसे पहले तो ये बताएं कि जर्नी क्यों स्टार्ट की टूरिज़्म की तरफ ही, लोगों के लिए क्यों सोचा कि टूरिज़्म जो है वो उस तरफ मैं जाऊँ और एक ट्रैवल एजेंसी खोलूँ। थैंक यू सो मच मेट्रो वन का और आप सबका कि आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँ कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में मुझे 12 ईयर्स से अबव टाइम हो चुका है। और मेरी जर्नी मैंने जहाँ से स्टार्ट की वो डिफरेंट एयरलाइंस और डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज़ थी जहाँ से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और अब आके जब मैंने टर्की में विज़िट किया तो विज़िट करने के बाद मुझे पता चला कि पाकिस्तानीज़ के लिए एक न्यू चार्म, एक न्यू डेस्टिनेशन जो कि चीपेस्ट वे में ओपन हो रही है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेचर और बिकॉज ऑफ द टूरिज़्म वहाँ पे बहुत है। और रेशो ऑफ करेंसी काफ़ी लो है डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया कि मैं टर्की में रहना चाहता हूँ और टर्की में रह के ही अपने ट्रैवल एंड ट्रेड पार्टनर्स को वहाँ से बैठ के मैं यहाँ पे डील करता हूँ, जिसमें सारा टूरिज़्म, टिकट, ट्रैवल, आपका पूरा ट्रैवल प्लान हम यहाँ से डिज़ाइन करते हैं बैठ के। वहाँ से मेरी टीम है पूरी और मैं हूँ जो डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट करता हूँ। और साथ में खाली टर्की ही नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड हम इस चीज़ को ग्लोबली लेके चल रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से अब्दुल्ला आपने बताया कि सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड आप लोग ये तमाम चीज़ें लेकर चल रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, ये जानना चाहूँगी कैसे ख्याल आया कि इस तरफ ही आना है, टूरिज़्म की तरफ आना है और ट्रैवल एजेंसी खोलनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रगलिंग पीरियड होता होगा स्टार्टिंग के अंदर, किस तरीके से उस स्ट्रगलिंग पीरियड को फेस किया? जी, स्ट्रगल पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रगल पीरियड लाइफ में बहुत इस फील्ड के अंदर स्पेशली जो कि ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको भी इस चीज़ की नॉलेज होगी कि इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल हुई। स्ट्रगल के बाद आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। बट जो कोविड-19 की वजह से जो स्ट्रगल हमने फेस की है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेबल टूरिज़्म इंडस्ट्री को हुआ है इस वर्ल्ड में और डिफरेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एविएशन और टूरिज़्म इंडस्ट्री को लॉस हुआ है इस कोविड-19 में, और उसमें सर्वाइवल करना और फिर सर्वाइवल करने के बाद एक अगेन स्टेप लेके खड़े होना, ये एक बहुत अलार्मिंग और हमारे लिए था कि बस अल्लाह ताला ने ये वक्त निकाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर लिया। अच्छा, लोगों को कहाँ डिफ़िकल्टीज़ फेस आती हैं अब्दुल्ला? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, वीज़ा कभी अप्लाई करते हैं, वीज़ा नहीं लगता, तो डिफ़िकल्टीज़ मोस्टली कहाँ फेस आती हैं? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वहाँ आती है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हों। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने किसी भी चीज़ के लिए कहीं पे भी फ़ेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाएं। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो डेफ़िनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। और प्लस आप अपना जो भी ट्रैवल टूर गाइड है, जो भी ट्रैवल एजेंट है, उसके साथ आप सिंसियर रहिए, उसको उसका काम करने दीजिए कि जो एक ट्रैवल एजेंट का काम है वो ट्रैवल एजेंट ही जानता है कि वो काम किस तरीके से हो सकता है। आप ऑनलाइन सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होती है, जो ऑनलाइन वाचर्स लेते हैं होटल के डिफरेंट पोर्टल से, और जब उनको चेक इन पे कोई प्रॉब्लम होता है या चेक इन नहीं मिल रहा होता है या उनको रिफ़ंड का कोई प्रॉब्लम होता है, वहाँ आके वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं सबको यही प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही हर चीज़ करें।
ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے ٹریول ایجنٹ کے تھرو ہی تمام چیزیں کریں، لیکن بہت ساری موسٹلی میں نے دیکھی عبداللہ ٹریول ایجنسیز کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ فیک بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کے بڑے پیسے جو ہے نا اس میں جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں جو ہے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، ان کو دیا ہوا ہوتا ہے پیسہ اور اس کے بعد وہ ٹریول ایجنسیز کھولتے تو ہیں لیکن اس کے بعد نہ ویزا لگتا ہے نہ کچھ ہوتا اور وہ ٹریول ایجنسی بند کر کے بھاگ بھی جاتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینسز بھی لوگوں نے نا بڑے کیے ہیں تو ان کا فیتھ جو ہے ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. ڈیفینیٹلی یہ چیز ہمیں بہت لیٹ ڈاؤن کرتی ہے کیونکہ اس انڈسٹری کے اندر ایسی حرکت وہ کرتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور جو بھی ایکسپیرینس ٹریول ایجنٹ ہے وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. تو میں دیکھنے والے سب کو یہی بولوں گا اور جو بھی پیسنجرز ہیں جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایجنٹ کو فل پیمنٹس پہلے مت دیں. پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنا کام کریے، پہلے ویزا لگوائیے، اس کے بعد ٹکٹ کروائیے، اس کے بعد آپ اپنے پلاننگ کریے تاکہ آپ بھی سیکیور چلیں اور وہ بھی سیکیور چلیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فل پیمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، بہت ساری میں نے سچویشن کے اندر دیکھا جیسے کہ باہر جو لوگ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. جیسے کہ ہم بار بار ڈیفیکلٹیز کی بات کریں، ویزا کی تو سب سے پہلی ڈیفیکلٹی ہے کہ ویزا بہت آسانی سے آپ کا نہیں لگتا باہر جانے کے لیے، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے. اور ساتھ ساتھ ٹکٹ کے بڑے ایشوز آتے ہیں، ہوٹل ریزرویشن کے بڑے ایشوز آتے ہیں، گروپنگ کے بڑے ایشوز آتے ہیں. تو ان ایشوز کو کیسے ریزالو کرتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ویزا نہیں لگتا اس کی کیا وجوہات ہے. سب سے پہلے میں جو بھی ٹریولر ہے ان کو بولوں گا کہ آپ اپنی کنٹری میں ٹیکس پیئر ہولڈر ہو جائیں. اگر آپ اپنی کنٹری میں ٹیکس پے کریں گے تو ہی آپ کو کسی کنٹری کا ایزیلی ویزا ملے گا. جب آپ اپنی کنٹری میں ٹیکس پیئر نہیں ہوں گے آپ کو کوئی اور دوسری کنٹری اتنا آسانی سے ویزا نہیں دے گی. کچھ کنٹریز ہیں جو کہ ای ویزا دے سکتی ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ، پر پاکستانی پاسپورٹ پہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ویزے ملنا اتنا ایزی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ کو اپنی ویلتھ بنانی پڑتی ہے، اسٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے. تو میں سب سے یہی پریفر کروں گا کہ آپ ایف بی آر پہ پراپرلی اپنا ٹیکس دیجیے. انکم ٹیکس ہر ایئر کا جو ٹیکس ہوتا ہے اپنے بینک کو کلیئرلی لے کے چلیے اور ہر چیز کو آپ شو کریے. اچھا، ٹرکی کے حوالے سے کچھ بتائیں عبداللہ، جس طریقے سے آپ نے کیوں سوچا کہ ٹرکی کے اندر ہی جا کر جو ہے وہ ٹریول ایجنسی کھولنی چاہیے؟ ٹرکی کے اندر اسی لیے سوچا کہ جب میں نے کووڈ-19 کے بعد دیکھا کہ پینڈیمک میں بہت زیادہ لاس ہوا اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریس ہو گئے اور ساری کنٹریز بند تھی پاکستانیز کے لیے، تو اس صورت میں صرف ایک کنٹری اوپن تھی جو ڈیسٹینیشن تھی، وہ ٹرکی تھی. تو اس ڈیسٹینیشن میں نے بھی جا کے ٹریول کیا اور جب میں نے ٹریول کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ خالی پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ٹورزم آ رہا تھا. اور اس کووڈ-19 کے بٹوین جو ٹورزم وہاں پہ گرو ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا تھا. اور اب وہاں پہ اتنا ٹورزم ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی اسٹیپ لے تو بہت اچھا چل سکتا ہے، لیکن کلیئرلی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ہر چیز فیک ڈاکومنٹس ہوں اور آپ اپنے پیسنجرس کو کچھ اور آئٹنری دیں اور وہاں جا کے ان کو کچھ اور ہو یا کوئی لوکل کام کریں. ایسا نہیں، ہر چیز آپ کلیئرلی کریے تو انشاءاللہ اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا. اور بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے وہ، وہاں پہ نیچر ہے اور وہاں پہ آپ کے گھومنے کی بہت ساری جگہیں ہیں وہاں پہ اور بیوٹیز بہت ہیں. سی ہے، نائٹ لائف ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا عبداللہ، کیسے آئیڈیا انیشیٹ ہوا، کس طریقے سے، اس سے پہلے کیا کرتے تھے، اپنی جرنی کے حوالے سے بتائیں اور کس طریقے سے آپ نے آئیڈیا کو جنریٹ کیا کہ مجھے جو ہے وہ ایک ٹریول ایجنٹ بننا ہے؟ ہاں، جرنی کو میں بتاتا ہوں. شروع سے ہی ایکچولی میرا مائنڈ تھوڑا سا اسٹڈی کی طرف سے کم تھا، تو میں نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا. جب میں انٹر کیا تو میں نے کہا کہ مجھے کیا کرنا موسٹلی چاہیے. لوگ ایسے ہی اپنی جرنی بتا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھائی میں کمزور تھا تو شارٹ کٹ ڈھونڈا اور اس طرف چلا گیا. تو یہی سلسلہ آپ کے ساتھ بھی رہا؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ شارٹ کٹ میں نے ڈھونڈا اور شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے بعد تو میں نے اس کو بڑا شوق کیا، جوائن کیا. اور جوائن کرنے کے بعد لیکن جب میں نے اس کو جوائن کیا تو میں نے کافی ہرڈلس دیکھی کہ لائف میں بہت ہرڈلز آئی مجھے، کیونکہ یہ ایزی کام نہیں ہے. اس میں ہر چیز کی ذمہ داری، بہت سینسٹیو ورک ہے. کسی کا ویزا ایشو، امیگریشن کا ایشو، کسٹم کا ایشو، فلائٹ کا ایشو، ہوٹل کا ایشو، یہ ایک ڈاکومنٹ کے اندر آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. تو میں نے اپنی جرنی کو جب سٹارٹ کیا تو مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا، پر بیکاز آف 10 to 12 ایئرس تو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا گیا، سیکھتا گیا. لیکن سٹل میں ابھی تک کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں سیکھتا ہوں اس فیلڈ میں.
اور بہت کہیں جا کے ہم اپنا مائنڈ پکڑ لیتے ہیں کہ اس چیز کا سولوشن نہیں ملتا، لیکن سولوشن نکال لیتے ہیں. اچھا، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تو بڑے ہرڈلس میں نے فیس کیے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی نئے کام کی طرف جب رجحان اپنا بڑھاتا ہے تو اس کو موسٹلی ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں، ہرڈلس فیس ہوتے ہیں. تو ایسے کون سے ہرڈلس تھے جو آپ کو فیس ہوئے، وہ شیئر کیجیے گا. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہرڈل مجھے یہ ہوا تھا کہ میرے پاس کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں تھا، جو کہ پاکستان میں بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے اس کو پلیٹ فارم اچھا نہیں ملتا. جب مجھے ایک پلیٹ فارم ملا تو وہاں پہ مجھے اس طریقے سے سکھایا نہیں جا رہا تھا، یا میں سیکھ نہیں پا رہا تھا، بیکاز نیچرس کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر یہاں پاکستان سے نکلنے کے بعد میں نے پاکستان سے باہر ورکنگ کی، پھر پاکستان سے باہر رہنے کے بعد پھر پاکستان آیا، اور پھر میں نے الحمدللہ ایک ایئر لائن میں اپلائی کیا. تو ایئر لائن نے پھر ایئر لائن ٹو ایئر لائنس میری گرومنگ ہوتی گئی، اور پھر جو ایئر لائن اپنے اسٹاف کی گرومنگ کرتا ہے وہ کوئی نارمل نہیں کر سکتا. پھر میری سرٹیفکیشنز کینیڈا سے ہوئی ہوئی ہیں، اور میری سرٹیفکیشنز دبئی سے ہوئی ہوئی ہیں، تو ایئر لائن سے ہوئی ہوئی ہیں. تو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے جرنیز کو، اپنی جرنی کو لے کے چلتا رہا، تو جا کے آج 12 ایئرس بعد جو ہے مجھے یہ میں اس کنکلوژن پہ پہنچا کہ مجھے اب اپنا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، عبداللہ نے جس طریقے سے اپنی جرنی بتایا اور جس طریقے سے مزید ہم ان کی لائف کے ایکسپیرینسز بھی جان رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں کہ ٹریول ایجنسی اور کیا کیا کام کرتی ہے اور کس طریقے سے پاکستانیوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ٹورسٹ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو باہر کی کنٹریز کے اندر ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں میں کتنی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم ٹریول ایجنٹس کی بات کریں تو ٹریول ایجنسیز بھی ایسی کھلی ہوئی ہیں جو کہ موسٹلی بہت ساری فیک ہوتی ہیں، جو آپ کا پیسہ تو لے لیتی ہیں لیکن آپ کا ویزا اپلائی کرنے میں بہت تاخیر کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایٹ دا مومنٹ آپ کو یہ رزلٹ ملتا ہے کہ وہ لوگ آپ کا پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی بھی ٹورزم ہے یا ایسی بھی ٹریول ایجنسیز ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹریز کام کر رہی ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں. ایسے ہی ہم نے ایک ٹریول ایجنٹ کو یہاں بلایا ہوا ہے جو کہ عبداللہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور عبداللہ سے ہم ڈسکس کر رہے تھے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کہ کس طریقے سے جو لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ لوگ کس طریقے سے تمام پروسیجر کو پاس کرتے ہوئے باہر جا سکتے ہیں. اچھا عبداللہ، یہ پروسیجر جس طریقے سے میں نے آپ سے بات کی کہ لوگ بہت سارے جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا ویزا تو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویزا ان کا لگتا نہیں ہے، تو کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں؟ پہلے تو آپ نے یہ بتایا کہ پیپر جو ہے وہ بالکل جو ہے آپ لوگ صحیح لگائیں، کیونکہ پیپر کے اندر بھی بڑے جو ہے فالٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ باہر ریچ نہیں کر پاتے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی کنٹری کی ویزا لینے کے لیے اس کنٹری کی نالج ہونی چاہیے آپ کو کہ وہ کنٹری کن کی چیزوں پہ آپ کو دیکھ کے ویزا دے سکتی ہے. سب سے پہلے آپ کو ویزا لگانے کے لیے کئی کنٹریز ایسی ہیں جس میں آپ کا ٹریول ہسٹری اور آپ کا بینک بیلنس بہت کاؤنٹ کرتا ہے. بینک بیلنس، ٹریول ہسٹری کافی نہیں ہوتی. اس کے بعد وہی بات آ جاتی ہے FBR، ٹیکس پیڈ. یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کا 70 to 80% ویزا ہوتا ہے کہ آپ کا لگ جاتا ہے. پھر بھی 20% ڈپینڈ کرتا ہے امیگریشن پہ، کیونکہ امیگریشن سے آپ 100% شیورٹی نہیں لے سکتے اور کسی بھی وجہ سے وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. پر آپ کے اگر ڈاکومنٹس 100% ہو تو آپ کو 100% ویزا مل سکتا ہے. یہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس اور اپنی ہر چیز کو اسٹرانگ رکھیں گے اور جس کنٹری میں جا رہے ہیں آپ، یا جس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اس کنٹری کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ وہ کنٹریز کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور اگر وہ ٹورزم اپنی کنٹری ٹورسٹ ویزا دے رہی ہے تو وہ کس بیس پہ دے رہی ہے پاکستانیز کو. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کس بیس پر دے رہی ہے. اچھا عبداللہ، بہت ساری پرابلمس یہ بھی آتی ہیں کہ جو لوگ وزٹنگ ویزا پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹریز، ان لوگوں کے لیے بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. اچھا، وزٹنگ ویزا والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جلدی اپلائی ہو جاتا ہے کیونکہ وزٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ ویسے جا رہے ہوتے ہیں گھومنے کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر پرماننٹ جانے کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. تو یہ فیسز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ فیسز اس لیے ہوتے ہیں، دیکھیں کچھ کنٹریز جو ٹورزم کنٹری ہے وہ اپنی کنٹری کو پروموٹ ہمیشہ سے ٹورسٹ کی ہی وجہ سے کرتی ہے، اسی لیے ٹورسٹ ویزا آپ کا ایزیلی مل جاتا ہے. جو کہ بہت ساری کنٹریز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ ویزا بہت ایزی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کئی کنٹریز کا پاکستانیز کے لیے ای ویزا ہے اور ای ویزا آپ کا 1 یا 2 دن میں نکل آتا ہے. لیکن جو کنٹریز جہاں پہ آپ کو ریزیڈنٹ کے لیے جانا ہے ان کی بہت ساری ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہے، پھر امیگریشن سے کراس چیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جا کے فائنل ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آپ کو اس کنٹری میں ریزیڈنٹ ملے گا یا نہیں ملے گا.
تو یہ ڈفرینٹ ہے ان دونوں کنٹریز کے ویزا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کون کون سی کنٹریز کے ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی جو ٹریول ایجنسی ہے وہ کن کن کنٹریز کے بیسس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم پورا ورلڈ وائڈ الحمدللہ گلوبلی کام کر رہے ہیں اور مجھے کئی فونز آتے ہیں جو کہ میں اگر پاکستان میں نہ بھی ہوں اویلیبل، پاکستان سے باہر بھی ہوں، تو مجھے دوسری کنٹری سے فون آتے ہیں تو میں اچھے سے ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں کہ ہمارا کام گلوبلی ہے، لیکن آپ کا جو بھی آپ کا آپ کا ڈریم ہے کہ آپ نے اس کنٹری میں جانا ہے. کچھ لوگوں کے ڈریمز ہوتے ہیں کہ یار ان کو یورپ جانا ہے، لیکن ان کی ڈاکومنٹیشنز یورپ والی نہیں ہوتی ہے، تو وہ بیچ کا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ یار آپ ہمیں کوئی طریقہ بتا دیجئے. تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کچھ ایجنٹس ان کو بولتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ روپے اتنی اماؤنٹ دے دیں، 12 لاکھ روپے دے دیں تو آپ کا ویزا لگ جائے گا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک رائٹ وے آپ کے لیے، کیونکہ آپ یہاں پہ ویزا لے کے چلے جائیں گے، لیکن سم ٹائمز آپ کو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر امیگریشن کو جب فیس کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ ٹاسک ہوتا ہے اس پیسنجر کے لیے، کیونکہ آپ کا ویزا لینا امپورٹنٹ نہیں ہے، امیگریشن کو کراس کرنا یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ امیگریشن کا پروسیس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ویزا اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امیگریشن پروسیس سے گزرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا عبداللہ، بات کر رہے تھے ٹریول ایجنسیز کے حوالے سے. جس طریقے سے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ موسٹلی جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی ٹریول ایجنسیز کھلی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر فیک ہیں، اور جس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کری ہوتی ہے تو بہت بری طریقے سے جو ہے نا لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی ویسٹ کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے، کس طریقے سے ان کو سجیشن دیں گے کہ اس طرح سے لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان ٹریول ایجنسی سے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے یہی بات کروں گا کہ آپ جو بھی آپ کا ٹریول ایجنٹ ہے، اگر آپ کو وہ فیک لگ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا چیک کریے، اس کا لائسنس نمبر اوکے ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز لیجئے. اگر تو اس کا لائسنس نمبر اوکے ہے اور اگر اس نے لائسنس کیا ہوا ہے اور وہ کسی کمپنی سے کام کر رہا ہے یا آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہے، تو آپ پھر بھی اس کو پورے پیسے مت دیجیے. میں دوبارہ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ فیک ٹریول ایجنٹس کو پہچاننا یہ پیسنجر کا کام ہوتا ہے. فیک ایجنٹس کو، فیک ایجنٹ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ کے اتنے پیسے ہیں اور آپ اتنے پہلے پیسے سبمٹ کروا دیجئے اور 2 دن بعد آ کے آپ اپنا ویزا اور ٹکٹ لے جائیے. فیک ٹریول ایجنٹ کبھی ایسے نہیں کرے گا. فیک ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے، جو نارمل ٹریول ایجنٹس ہیں وہ آپ کو ہمیشہ یہ بولیں گے کہ آپ پہلے اپنے پروسیس کمپلیٹ کر لیجئے، بعد میں پیمنٹ دیجیے گا. یہ سب سے ایک جو پروفیشنل لیول کے ایجنٹس کا جو کام ہے وہ اس طریقے سے کام ہے. اچھا، آپ کی جو ٹریول ایجنسی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں، کس طریقے سے آفس کو مینٹین کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے دیگر کنٹریز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے؟ ہاں، ہماری ٹریول ایجنسی میں الحمدللہ 7 اسٹاف ہیں اور وہ بھی ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے ہیں، کچھ گرلز ہیں کچھ بوائز ہیں، اور استنبول میں بیسڈ ہیں، اور اب پاکستان میں بھی آفس ہے ہمارا. تو آپ کے سامنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. جو پاکستانی پیسنجرز ہیں جو پاکستان سے ٹرکی آنا چاہتے ہیں اور ٹرکی وزٹ ویزا لے کے وہاں پہ ٹورزم لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے 2 آفس ہیں، ایک پاکستان میں اور ایک وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو کیا کیا سروسز دے رہے ہیں عبداللہ، کیونکہ ایک ٹریول ایجنسیز اپنے حساب سے سروسز دیتی ہے، پورا پیکج دیتی ہے، تو آپ لوگوں کو کس طریقے سے پیکج دے رہے ہو اور کس طریقے سے سروسز دے رہے ہیں؟ ہاں، ہم لوگوں کو سروسز دیکھیں، میں گروپس میں بھی ہم سروسز دے رہے ہیں. کئی پاکستان کے کئی ایجنٹس جو ہیں مجھ سے گروپس میں کام کرتے ہیں، اور پاکستان سے باہر انڈیا کے کئی ایجنٹس مجھ سے گروپس میں کام کرتے ہیں، اور انڈیویجولی بھی ہے. اور پھر ہنی مون کپلس بھی ہیں جو کہ ہنی مونرز ہوتے ہیں، نیو ہنی مونرز، وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پلان آپ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے بنا دیجیے، جو کہ کسٹمائزڈ پلان ہوتا ہے. ہم اس طریقے سے کسٹمائزڈ پلان بھی بناتے ہیں. تو ہر قسم کا کام ہماری کمپنیز یہاں پہ سر انجام دے رہی ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہر قسم کا کام آپ کی کمپنی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. اچھا، لاسٹ عبداللہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹریول ایجنسیز کو کہ وہ ڈفرینٹ پیکیجز نکالتی ہے، اور کیا اپنی ڈیلز کے مطابق نکالتی ہے یا کہنا چاہیں کہ اپنی کنٹریز کے مطابق نکالتی ہے، تو وہ پیکیجز آپ اپنی ٹریول ایجنسیز کے تھرو آؤٹ کیسے جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں؟ ہاں، وہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے، ہم پیکیج نکالتے ہیں اور ہم بیسکلی ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ ہماری کمپنیز ہیں اور ہماری کمپنی ہمیں اپروچ کرتی ہے کہ ہم نے یہ پیکیج نکالنا ہے پاکستان مارکیٹ کے لیے، انڈیا مارکیٹ کے لیے، افریقہ مارکیٹ کے لیے. ہم ان کی ورکنگ کر کے دیتے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ پیکیج کرنا ہے. اگر تو استنبول بیسڈ پیکیج ہے ہم آپ کی ورکنگ کرتے ہیں، بیکاز ہم لوگ بیسڈ استنبول میں ہیں، تو جتنے اسٹرانگ ہم استنبول کے اندر اور ٹرکی کے اندر ہم جتنے اسٹرانگ ہیں اتنے اسٹرانگ ہم دوسری کنٹریز میں
اتنا اسٹرانگ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم دوسری کنٹریز میں بھی ویسے ہی اسٹرانگ ہے بیکاز بیسڈ ہمارا استنبول ہے, تو ہم استنبول میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اب جس کو بھی جو بھی ٹریول ایجنٹس استنبول آنا چاہتا ہے یا جس کے گروپس ہیں تو ہم اس پہ گروپس پہ ورکنگ کرتے ہیں ورلڈ وائڈ, اور اس کو گروپ نکال کے ہم اس کا پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا عبداللہ, لاسٹ کیا میسج دینا چاہیں گے جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں جو کہ ٹورزم کے شوقین ہیں, جو کہ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں لیکن ان کا ویزا اپلائی نہیں ہو رہا, بڑی ڈیفیکلٹیز فیس آ رہی ہیں ان کو, ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں بالکل یہی میسج دوں گا کہ آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کریے, جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے. ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کسی فیک ایجنٹ کے پاس مت جائیے, اور آپ کو پھر بھی کوئی سولوشن نہیں نظر آتا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میری ٹیم یہاں پہ اویلیبل ہے پاکستان میں, اور میری ٹیم استنبول میں بھی اویلیبل ہے, تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں گیون نمبرس پہ, اور میں آپ کو ہمیشہ اچھے سے اچھا گائیڈ کروں گا. اچھا عبداللہ, لاسٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے یہ سوال آپ سے شاید کرنا بھول گئی, کیونکہ جس طریقے سے پینڈیمک کی سچویشن چل رہی ہے, کرونا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اس دور کے اندر اپنی ٹریول ایجنسی کو کیسے لے کر چلیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس دور میں ٹریول ایجنسی کو لے کے چلنا ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا میرے لیے, کیونکہ کہیں سے جو انکم تھا وہ نہیں آ رہا تھا, بیکاز ٹورزم ہوگا تو انکم آئے گا, لیکن اس سچویشن میں سروائیو کرنا ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا. تو وہ جو سروائیول پیریڈ تھا الحمدللہ وہ گزر چکا, اور اب سروائیول کے بعد جو کام ہے وہ الحمدللہ ویسے ہی اوپن ہو چکا ہے. کیونکہ 1.5 سال میں نے دیکھا کہ ساری کنٹریز بند تھیں اور لوگوں کا آنا جانا سفر کرنا بڑا مشکل, اور ابھی بھی اسٹل جو ہے اسی سچویشن کے اندر ہم گزر رہے ہیں. تو ایسے سچویشن میں ٹریول ایجنسی کو کس طریقے سے رن کرنا ہے؟ بس اسٹل ہرڈلز آتی ہیں ہمیں, اور الحمدللہ اب تو سب کچھ اسٹریم لائن ہو رہا ہے. تو میں ٹریولر سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر کووڈ-19 ویکسینیشن نہیں لگوائی ہوئی تو پلیز اپنی دونوں ڈوزز کمپلیٹ کر لیجیے. اگر تو آپ ٹریولر ہیں تو بیکاز وداؤٹ ویکسینیشن آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیا جائے. اچھا عبداللہ, یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ ماڈرنا ہی لگے گی جو آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی WHO سے اپرووڈ ویکسینیشن ہے وہاں وہ آپ لگوائیے. اب ماڈرنا اور لیکن اپروو تو ساری ہیں WHO سے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ باہر کی کنٹریز کے اندر جو ٹریول کریں لوگ, ان کے لیے شرط رکھی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ ان کو ماڈرنا ہی لگے گی یا تو بوسٹر ڈوز لگے گی, تب جا کے وہ باہر کی کنٹری میں سفر کر سکیں گے. ایسا نہیں ہے, لیکن ایسا ضرور ہے کہ جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں کئی کنٹریز میں وہ ماڈرنا ویکسینیشن ایکسیپٹ نہیں ہے. تو جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اس کنٹری میں پہلے آپ WHO سے چیک کر لیجئے وہ ویکسینیشن اگر WHO سے اپرووڈ اور وہ کنٹری اپروو کر رہی ہے WHO کی ویکسینیشن تو آپ لگ جا سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبداللہ, آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا اور جس طریقے سے ہم ٹریول ایجنسیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ناظرین, بہت سارے آپ لوگ بھی ایشوز دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر ٹریول ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہ عموماً سب جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں, بلکہ موسٹلی لوگوں کو جو ہے وہ فیک کی طرف بھی رجحان رہتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ چیٹنگ کر کے بھی بھاگ جاتے ہیں, لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر بھاگ جاتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر عبداللہ کی ٹریول ایجنسیز ہیں اور یہاں پر ان کے سارے کانٹیکٹس بھی چل رہے ہیں اور نیچے جو ہے ان کی ڈیٹیلز بھی چل رہی ہیں. آپ چاہیں تو ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے تھرو آؤٹ ان کے ٹریول ایجنسیز میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کی ٹیم موجود ہے وہاں پر, آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت شوقین ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے. تو ان کے لیے یہ سیگمنٹ ہم لے کر آئے تھے کہ جو لوگ ڈیفیکلٹیز فیس کریں ویزا اپلائی کرنے میں یا اپنی ٹکٹ میں یا دیگر ہوٹل ریزرویشن میں, کیونکہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہے, بہت ساری ڈیفیکلٹیز لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر جو ہے ٹریول ایجنسیز کا پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹریول ایجنسیز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اسی تھرو آؤٹ ہم نے جو ہے وہ ٹرکی سے ان کا جو ہے بلانگ ہے یہ عبداللہ, تو ہم نے تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ کون کون سی ڈیفیکلٹیز کو آپ لوگ ہرڈلس کو فیس کرتے ہوئے تمام چیزوں سے نکل کر آپ لوگ ٹورزم کی طرف جا سکتے ہیں. ناظرین, ایک بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.